बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक मरतबा फिर अपोजिशन की जमातों का एक ढीला ढाला इत्तेहाद कायम करने की कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि ये कोशिशें ना तो मौलाना फजल रहमान कर रहे हैं, ना पीपल्स पार्टी कर रही है, ना मुस्लिम लीग नून कर रही है। तो फिर कौन कर रहा है, ये आप खुद समझ जाइए कि ये कोशिशें कहाँ से हो रही है। और ख़बरें ये हैं कि बड़ी हद तक इत्तेफाक राय हो गया है कि अपोजिशन अब मुत्तहद हो जाएगी चंद नकाती प्रोग्राम पर। और उसके बाद वो जो फ़ज़ा बनाई जा रही मकसूद है, उससे लगता है कि जो लाने वाले थे अब उन्हें जल्दी है कि वो इमरान खान को जितनी जल्द मुमकिन हो वो भेज सके। तो ज़ाहिर है जितनी जल्द से मुराद भी चंद दिन तो नहीं होते, क्योंकि एक पूरा स्टेज तैयार करना होता है, एक पूरी फ़ज़ा बनानी होती है और वो फ़ज़ा बन रही है। और साथ ही एक लतीफ़े का भी ज़िक्र करना है जो इमरान खान के साथ किया गया या हो गया वो समरी के नाम पर। तो ये जो कोशिशें हैं अपोजिशन की, इसका तज़किरा पहले कर लेते हैं। इसमें एक मरतबा फिर मुस्लिम लीग नून को ये आमादा करने की कोशिश की जा रही है कि वो पंजाब में और मरकज़ में अदम एतमाद की कोशिशों के लिए हमायत करने की हामी भर ले। मुस्लिम लीग शायद तैयार भी हो जाए, लेकिन मुस्लिम लीग का जो एक मौक़िफ़ है वो भी सामने आ गया है ज़राए के हवाले से भी और मुस्लिम लीग के लीडरों के हवाले से भी, कि हम जो नया सेटअप बनेगा उसमें शरीक नहीं होंगे, यानी उस सेटअप का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन उस सेटअप के लिए जो हमायत चाहिए होगी वो हम देने के लिए तैयार हैं। और नया सेटअप बड़ा दिलचस्प किस्म का एक प्रोग्राम ऑप्शंस के हिसाब से बन रहा है। मसलन एक सर फहरिस्त तो ये है कि एक अबूरी हुकूमत बनाई जाए जिसमें मुस्लिम लीग बेशक शामिल ना हो लेकिन उसकी सपोर्ट करे। और अगर ऐसा होता है तो हो सकता है कि उसका जो वज़ीर-ए-आज़म हो वो पीपल्स पार्टी से हो। और वो जो ज़रदारी साहब ने कहा था कि बिलावल वज़ीर-ए-आज़म आ रहा है, और ख़ुद बिलावल भुट्टो ने भी अपने साथियों से कहा हुआ था कि मैं वज़ीर-ए-आज़म आ रहा हूँ, उनकी ये पेशगोई पूरी हो जाए। अगरचे जो पेशगोई की गई थी उसका मकसद कुछ और था, और वो मकसद था कि अगले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को जितवाया जाएगा। और वो मैं बता चुका हूँ कि वो बड़ा पुख्ता किस्म का प्रोग्राम था, लेकिन वो पहले तो वो नाकामी से दो चार हुआ, क्योंकि बिलावल साहब वो शर्तें पूरी नहीं कर सके जो उन्हें दरकार थी। और उसके बाद फिर ये जो तकरीरों और तबादलों के हवाले से जो बहरान पैदा हुआ, उसने सारा मंजरनामा ही बदल दिया। अब जो हुकूमत आएगी वो अबूरी हुकूमत होगी नए इलेक्शन तक के लिए। और ये जो एक किस्म की कोशिश की जा रही है बाज़ हलकों की तरफ से कि वो जो नई हुकूमत बने, अबूरी हुकूमत बने, वो 5 साल के लिए हो, यानी मज़ीद इस अरसे में कोई नया इलेक्शन ना कराना पड़े। तो वो कई वजूहात की बुनियाद पर मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि जब इतनी कसीरुल ख़याल जमातों और 6-6, 7-7, 5-5 अरकान के मजमूए के साथ मिलकर एक हुकूमत बनेगी, तो वो बहुत ही ज़्यादा मोहताज और मजबूर और बेइख्तियार हुकूमत होगी। लिहाजा इसका तो इम्कान नहीं है कि ये अबूरी हुकूमत 5 साल के लिए बने। ये अबूरी हुकूमत बनेगी नए इलेक्शन कराने के लिए। और इस बात का मुस्लिम लीग ने भी इन पर वाज़े कर दिया है, जो हज़रात अपोजिशन को मुत्तहद करने की कोशिश कर रहे हैं और नया प्लान लाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें मुस्लिम लीग ने बता दिया है कि हम इस अबूरी सेटअप की सिर्फ इसी सूरत हमायत करेंगे अगर अगले साल इलेक्शन होते हैं। और अगले साल इलेक्शन होने का जो इम्कान है वो तकरीबन 100% है, क्योंकि हो सकता है पीपल्स पार्टी की ये ख्वाहिश हो, और हलकों की तो है कि ये अबूरी सेटअप 5 साल के लिए चले, लेकिन ये काम मुस्लिम लीग की मर्ज़ी के बगैर नहीं हो सकता। और सिर्फ मुस्लिम लीग नहीं, दूसरी जमातें भी इस प्लान का साथ देने के लिए तैयार नहीं है। तो अकेली पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ प्रीवेल करे, ये मुमकिन नहीं है। चुनांचे अगले साल इलेक्शन का बंदोबस्त हो रहा है, और पीटीआई की रुखसती जो है वो अगरचे ख़ासी इबरतनाक होगी, लेकिन उसका सही प्लान क्या होगा वो कल परसों तक तो अब किसी को भी यकीन के साथ मालूम नहीं था। लेकिन अब जो इशारे मिल रहे हैं वो अदम एतमाद की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि इसके मुकाबले में एक आसान तरीका ये भी हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन को इजाज़त दे दी जाए कि वो फॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला सुना दे। वो फ़ैसला क्या होगा उसमें कोई दो राय नहीं है। सबको पता है कि अगर फॉरेन फंडिंग केस का मेरिट पर फ़ैसला होता है तो इमरान खान भी अंदर जाएगा और नाअहल होगा, और पीपल्स पार्टी की पीटीआई की जो क़यादत के ज़िम्मेदार हैं वो भी गिरफ़्तार होंगे, और पीटीआई पूरी बतौर जमात ही पूरी की पूरी पार्टी ही ये गैर कानूनी करार पाएगी। लेकिन बताने वाले बताते हैं कि इस ऑप्शन को इसलिए इख्तियार नहीं किया जा रहा कि इससे ये तासुर बढ़ेगा कि पीटीआई को निशाना बनाया गया है,
اور بالکل اسی طرح جس طرح نواز شریف کی حکومت کو ختم کیا گیا تھا ایک جھوٹے اقامہ کیس کی بنیاد پر، اور اقامہ کیس اور اس میں یہ فرق ہے کہ وہ سراسر 100% جھوٹا اور نظریہ ضرورت کے تحت گھڑا گیا کیس تھا، اور نظریہ ضرورت کے تحت ہی سزا بھی واٹس ایپ کے ذریعے حکم جاری کر کے سنوائی گئی تھی۔ لیکن یہ اس کے برعکس فارم فنڈنگ اسکینڈل کے بارے میں پوری پاکستان کو پتہ ہے کہ اس کیس میں بہت بڑے بڑے گھپلے ہیں، پھر بھی پروپیگنڈا کرنے والوں کو ایک موقع مل سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کو سول سپریمیسی کے لیے عمران خان ڈٹ گیا تھا تو اس کی سزا دی گئی ہے، حالانکہ وہ سول سپریمیسی کے لیے کیا ڈٹا تھا وہ تو اس کے ساتھ تو جو ہاتھ ہوا ہے وہ بڑا دلچسپ ہے۔ مثلا اس نے جب مطالبہ کیا کہ جناب سمری میرے پاس آنی چاہیے تو سمری بھیج دی گئی، اور پی ٹی آئی کے جو حلقے ہیں پریس کو ڈیل کرتے ہیں انہوں نے یہ پریس کو اطلاع دی کہ 3 ناموں کی سمری آ گئی ہے، تو اصولاً تو اس سمری کے نام پھر اناؤنس ہونے چاہیے تھے، لیکن وہ نام جاری نہیں کیے گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سمری میں صرف ایک ہی نام تھا۔ یہ بات بعد میں کھلی کہ سمری میں ایک ہی نام تھا، اور کل جو آئی ایس آئی کے جو نئے ڈائریکٹر جنرل تعینات ہوئے ہیں جنرل ندیم صاحب، وہ وزیر اعظم سے ملے اور صرف یہ بتانے کے لیے ملے کہ کوئی انٹرویو نہیں، کوئی سلیکشن نہیں، میں آ گیا ہوں، یا کسی اور نے پیغام بھیجا کہ جناب یہ صاحب آ گئے، اب آپ ان سے جو ملاقات کرنے کا آپ کو شوق ہے وہ کر لیں۔ تو ظاہر انٹرویو کی تو وہاں کوئی گنجائش ہی نہیں تھی، اور میرا خیال ہے، بلکہ خیال کیا ہے، یقین ہے کہ جب جنرل صاحب وہاں پہنچے ملاقات کے لیے تو عمران خان بوکھلا گئے ہوں گے، کیونکہ انہیں تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ اس طرح سمری والی شرط کو اس طرح مذاق بنا دیا جائے گا۔ حالانکہ مذاق نہیں، وہ انہوں نے تو اپنی طرف سے سنجیدہ اقدام کیا ہے، لیکن عمران خان کے ساتھ جو ہو گیا ہے اس کو مذاق کے علاوہ کوئی دوسرا نام نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ یہ ایک تواتر کے ساتھ پی ٹی آئی کے جو ولاگر حضرات ہیں اور جو ترجمان حضرات ہیں یہ کہہ رہے تھے کہ جناب خان ڈٹ گیا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ نہیں سمری بھیجو، جو نام مجھے پسند آئے گا میں اس کا انٹرویو لوں گا، یا تینوں کو انٹرویو لوں گا اور اس کے بعد فیصلہ کروں گا۔ تو وہ ساری باتیں دھری کی دھری رہ گئیں، اور جنرل صاحب جو ہے وہ وزیر اعظم سے مل کر انہوں نے یہ بات ختم کر دی اور یہ طے کر دیا کہ ڈی جی کا فیصلہ ہو چکا ہے، سمری پر آپ سائن کریں یا نہ کریں۔ اب سمری پر وہ سائن کر دیں گے، کل کر دیں گے یا آج کر دیں گے، اور وہ جنرل صاحب کب ڈیوٹی سنبھالتے ہیں اس سے بھی کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جن صاحب کو یہاں سے ہٹایا جانا مقصود تھا اور جس کے لیے خان صاحب ڈٹ گئے تھے کہ ان کو تو میں ہلنے نہیں دوں گا، اور یہ مبالغہ نہیں ہے، جب شروع میں یہ معاملہ چلا تو عمران خان نے اپنی پارٹی کی کیبنٹ میں اور پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں یہ بڑے دھڑلے سے کہا تھا کہ میری مرضی کے بغیر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، اور اس کا جو گمان وہ تھا وہی تھا جو اس نے 6-7 مہینے پہلے اپنی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں ایک فقرہ کہا تھا، وہی فقرہ اس نے دہرایا۔ وہ فقرہ یہ تھا کہ میرے علاوہ آپشن کون ہے۔ تو یہ نیا بحران شروع ہوا تو اس وقت بھی اس نے یہ کہا کہ میرے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے ان کے پاس، چنانچہ میں جو کہوں گا وہی ہوگا۔ لیکن پھر جب پے در پے صدمات سہنے پڑے تو پھر وہ فقرہ یہ بھول گئے یہ صاحب کہنا۔ اب جو پارٹی کے قریبی لوگوں سے ان کی جو ملاقات ہوتی ہے تو ان میں ان کا چہرہ مرجھایا ہوا ہوتا ہے، اور وہ فقرہ کہ میرے علاوہ آپشن کون ہے وہ دھول بن گیا ہے، کیونکہ اگر عبوری حکومت کا نگران وزیر اعظم بلاول بنتا ہے یا پیپلز پارٹی کا کوئی اور آدمی بنتا ہے تو پھر عمران خان کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اس کا متبادل کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اور ہاں ناظرین، یہاں ایک تجویز یہ بھی فلوٹ کر رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کو حکومت نہ دی جائے بلکہ پی ٹی آئی کے اندر سے ہی کسی اور آدمی کو وزیر اعظم بنا دیا جائے، اور اس سلسلے میں شاہ محمود قریشی صاحب سرگرم بھی رہے ہیں، اور 2-4 دن پہلے تک انہوں نے اپنے ساتھیوں کو یہ اشارہ کر دیا تھا کہ اس طرح کا سیٹ اپ بنے گا اور پی ٹی آئی ہی حکومت میں رہے گی، صرف یہ ہے کہ مائنس عمران خان ہو جائے گا۔ لیکن بعد میں پتہ چلا کہ ایسا کرنے سے بھی عوام میں جو رد عمل ہے وہ ختم نہیں ہوگا، کیونکہ عوام کی نفرت صرف عمران خان کے خلاف نہیں ہے بلکہ پوری پی ٹی آئی کے خلاف ہے۔ وہ پی ٹی آئی کی کسی بھی آدمی کو حکومت میں نہیں دیکھنا چاہتے۔ چنانچہ جو نیا سیٹ اپ بنے گا اس میں پی ٹی آئی کے کچھ ایسے ارکان اسمبلی سامنے لائے جائیں گے جو لائم لائٹ میں نہیں رہے اور عوام کی اکثریت ان کا نام بھی نہیں جانتی، ان کو چہرے سے بھی نہیں پہچانتی، لیکن ہوں گے پی ٹی آئی کے۔ چنانچہ یہ پی ٹی آئی کی حکومت یعنی مائنس عمران خان کر کے باقی پی ٹی آئی کو دوبارہ حکومت دینے کا منصوبہ بھی ٹھپ ہو گیا ہے، اور عبوری سیٹ اپ کو 5 سال چلانے کا منصوبہ بھی ٹھپ ہو گیا ہے، اور منصوبہ یہی چلے گا کہ یہ جو تبدیلی آئے گی اس کے بعد الیکشن ہوں گے اگلے سال
اگلے سال کے وسط میں یا وقت سے تھوڑا سا 1-2 مہینے آگے، لیکن اس سے پہلے عمران خان کی رخصتی کا بندوبست کر لیا گیا ہے، اور اس کے لیے جو فضا بنائی جانی ہے اس میں کچھ ٹائم لگتا ہے۔ وہ کتنا ٹائم لگتا ہے وہ ہم کل سے بلکہ آج سے ہی اس کا اندازہ لگانا ممکن ہو جائے گا۔ آج پورے پاکستان میں بھرپور احتجاجی مظاہرے ہوں گے تمام جماعتوں کی طرف سے۔ سب سے زیادہ بڑے مظاہرے تو متحدہ اپوزیشن یعنی PDM کی طرف سے ہوں گے، لیکن جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی نے بھی اپنے تمام شہروں میں مظاہروں کا بندوبست کیا ہے۔ اور دوسری طرف ایک یہ سلسلہ چل رہا ہے تحریک لبیک کا، جو آج اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے والی ہے۔ اس مارچ کو روکا جائے گا یا ہونے دیا جائے گا یہ ابھی واضح نہیں ہے، اور بعض حضرات کا اندازہ یہ ہے کہ یہ مقتدر حلقوں کے درمیان جو ایک کشاکش چل رہی ہے اس میں تحریک لبیک کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ میرا خیال ہے یہ اندازہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس وقت مقتدر حلقوں کے درمیان کوئی کشاکش نہیں چل رہی ہے، اور مقتدر حلقے یہ جو مختصر قسم کے نکات ہیں ان پر وہ پوری طرح متحد ہیں، اور ان میں حالیہ تبدیلیوں اور متوقع تبدیلیوں کے حوالے سے کوئی اختلاف رائے نہیں ہے۔ تو اسی بحران سے جڑا ہوا بلوچستان کا مسئلہ بھی ہے۔ تو بلوچستان میں ایک دلچسپ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ کل جب یہ تحریک عدم اعتماد قرارداد کی شکل میں پیش ہوئی تو اپوزیشن کے 4 ارکان غائب تھے۔ اپوزیشن نے الزام لگایا کہ یہ 4 ارکان کو جام کمال نے اغوا کیا ہے، جام کمال نے اس کی تردید کی ہے۔ بہرحال وہ 4 آدمی لاپتہ ہیں، یعنی اغوا تو وہ ہوئے ہیں۔ اور اس میں نکتے کی بات یہ ہے کہ ان 4 ارکان کے اغوا یا لاپتہ ہونے کے باوجود اپوزیشن کے پاس 1 رکن زیادہ ہے، یعنی تحریک عدم اعتماد وہ پاس ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ کل تک کی صورتحال تھی، کل صبح تک کی۔ کل شام کو یہ ہوا کہ باپ پارٹی کے برسر اقتدار دڑے کے یعنی جام کمال کے ساتھ جو ارکان تھے ان میں سے 2 ارکان مزید اپوزیشن کے ساتھ مل گئے، یا باپ کا جو مخالف دڑا ہے جام کمال کا اس کے ساتھ مل گئے ہیں۔ یوں ان کو اب 1 کے بجائے 3 ارکان کی اکثریت حاصل ہو گئی ہے، اور جام کمال کے پاس 5 ارکان کی کمی ہو گئی ہے۔ اور دوسری ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ تمام ارکان جو ہے اب ان کو 25 تاریخ تک اسپیکر کے گھر میں رکھا جائے گا، اور یہ اسپیکر کا گھر اس لحاظ سے محفوظ ہے کہ وہاں کوئی انٹیلیجنس کا کوئی ادارہ IB یا پولیس یا کوئی اور جو بھی حکومت کے تصرف میں ہو سکتا ہے وہ اسپیکر کے گھر سے کسی رکن کو اٹھانے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ یہ آسان کام نہیں ہے۔ تو گویا کہ ان لوگوں کو ایک سیف ہاؤس مل گیا ہے۔ چنانچہ اب جام کمال کے پاس بچنے کا کوئی رستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ جس دن ووٹنگ ہو تو ووٹنگ کے دوران وہ کو مزید ان کے 3-4 ارکان اغوا کر لیں، اور یہ بہت دور کی بات ہے، بہت دور کی کوڑی ہے، اس طرح ممکن نہیں ہے۔ تو جام کمال کی رخصتی کے ساتھ ہی یہ جو تبدیلی کا ایک عمل شروع ہوا ہے اس میں تیزی آ جائے گی، بلکہ تیزی تو آج سے ہی آ جائے گی جب پورے پاکستان میں مظاہرے ہوں گے، کیونکہ مہنگائی کے توڑ کے لیے حکومت کچھ نہیں کر سکی، اور وہ حکومت نے جو پرسوں عمران خان نے رابطہ عوام مہم کی ہدایت کی تھی اپنی پارٹی کے لوگوں کو، تو جناب پارٹی کے لوگوں نے عمران خان کو صاف بتا دیا ہے۔ یہ ایک بڑی دلچسپ خبر ہے جو میں شروع میں دینا چاہتا تھا لیکن بھول گیا، کہ عمران خان کو صاف بتا دیا گیا کہ جناب ان حالات میں جو اس وقت سڑکوں اور پبلک میں ہیں ان کے پیش نظر ہم رابطہ عوام کی جرت نہیں کر سکتے۔ ہماری ہوا اور زیادہ خراب ہوگی، جوتے پڑیں گے تو ہماری حکومت کی ساکھ جو ہے وہ اور خراب ہوگی، اور جانے کا جو تاثر بن رہا ہے وہ زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ چنانچہ رابطہ عوام مہم جس کی ہدایت کی تھی عمران خان نے 2 دن پہلے، وہ شروع ہونے سے پہلے ہی دم توڑ گئی، اپنی موت آپ مر گئی ہے۔ تو ناظرین آج کا دن خاصا ہنگامہ خیز ہے، کیونکہ تحریک لبیک کے جلوس کے حوالے سے حکومت کی حکمت عملی کیا ہوگی یہ بھی ایک دلچسپ معاملہ ہوگا۔ اگر وہ اس جلوس کو روکتی ہے اسلام آباد جانے سے تو تب بھی خون خرابہ ہو سکتا ہے اور امن و امان کا شدید مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے، اور اگر وہ اس کو نہیں روکتی اور وہ یہ جلوس اسلام آباد پہنچ جاتا ہے تو اسلام آباد میں جو مجمع اکٹھا ہوگا وہ ماضی کے مجموعوں سے زیادہ بڑا ہوگا، کیونکہ تحریک لبیک کی تیاری بہت زبردست ہے۔ رہی یہ بات کہ تحریک لبیک کا مطالبہ بڑا غلط ہے کہ فرانسیسی سفیر کو نکالا جائے، آج بھی وزیروں نے کہا ہے کہ یہ فرانسیسی سفیر کو نکالا نہیں جا سکتا، تو اس پر کوئی اور تبصرہ کیا جا سکتا سوائے اس کے کہ فرانسیسی سفیر کو نکالنے کا وعدہ اسی حکومت نے کیا تھا تحریک لبیک کے ساتھ پچھلے معاہدے کے موقع پر۔ تو اب یہ وعدہ اس کے گلے پڑ گیا ہے،
اور گلے بھی ایسے موقع پر پڑ گیا ہے جب مہنگائی اس کے گلے پڑ گئی ہے، جب یہ ISI کی تقرری کا مسئلہ اس کے گلے پڑ گیا ہے، جب اپوزیشن کی تحریک اس کے گلے پڑ گئی ہے، جب بلوچستان میں تحریک عدم اعتماد کا مسئلہ اس کے گلے پڑ گیا ہے، اور جب PTI کے اندر سے ارکان اسمبلی کی بغاوت کا مسئلہ اس کے گلے پڑ گیا ہے۔ ایک گلا ہے اور اس میں پڑنے والے حلقے جو ہیں بہت زیادہ ہیں۔ دیکھیے عمران خان ان کا بوجھ کس طرح اٹھاتا ہے۔ اور یہ جو سارے حلقے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ دو بری خبریں عمران خان کو اور بھی سننی پڑی ہیں۔ ایک تو خورشید شاہ کی رہائی کی خبر، جس کی ضمانت سپریم کورٹ نے منظور کر لی ہے، اور عمران خان کو قطعی طور پر یہ توقع نہیں تھی کہ یہ سپریم کورٹ کا یہ بینچ اس طرح کا فیصلہ سنائے گا۔ اور خورشید شاہ عمران خان کے خصوصی نشانے پر تھے۔ ویسے تو وہ پیپلز پارٹی کے ظاہر خلاف ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے پوری 3 سال کی مدت میں گرفتاریوں کا جو رخ تھا زیادہ مسلم لیگ کی طرف رہا۔ خورشید شاہ اکیلے پیپلز پارٹی کے لیڈرز تھے جو عمران خان کی خصوصی ہدایت پر اور جاوید اقبال کی خصوصی مہربانی سے گرفتار ہوئے، جبکہ ان پر کوئی الزام نہیں تھا۔ اور ان پر غصہ کیا تھا؟ عمران خان کو ان پر غصہ تب سے تھا جب سے انہوں نے 2014 کے دھرنے میں جب پارلیمنٹ کے اجلاس میں تقریریں کی تھی، تو سب سے زیادہ تکلیف جو عمران خان کو جن تقریروں سے ہوئی تھی ان میں سے ایک خورشید شاہ کی تقریر تھی۔ تو خورشید شاہ کو رہا کر دیا گیا۔ ابھی کل ایک لطیفہ یہ بھی ہوا کہ اس کی خورشید شاہ کی رہائی کی خبر سن کر PTI کے ایک حامی بلا کر نے کہا کہ لگتا ہے کہ کوئی قومی مصالحت کی داغ پہ ڈالی جا رہی ہے۔ چلیے قومی مصالحت صحیح ہے، جو بھی صحیح، لیکن یہ عمران خان کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ ہے۔ اور دوسرا صدمہ جو عمران خان کے لیے سہانے روح بنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ شہباز شریف نے پنڈی میں جو ملاقاتیں کی ہیں، وہ کچھ اہم حضرات کے ساتھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اہم حضرات کون سے ہیں۔ وہ بالواسطہ ملاقاتیں ہوئی ہیں یا بلا واسطہ ہوئی ہیں، ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور ظاہر ہے وہ ملاقاتیں اسی حوالے سے ہوئی ہیں جو حوالہ جس کا میں نے ذکر کیا کہ ایک تو اپوزیشن کا ایک اتحاد بنایا جا رہا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگلا جو فارمولہ ہے وہ طے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ملا کر دیکھیے تو منظرنامہ اب پہلے سے کچھ زیادہ واضح شکل میں ہمیں نظر آنے لگا ہے۔ تو ناظرین، اگلے ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی کچھ اچھی خبروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔